था वो बातें सुनने के लिए। तुमने खुद अपने दिल को उधर लगाया। कुछ लोग बदअकीदा को सुनते हैं, यार देखो तो सही हमारे अकीदे के बारे में क्या एतराज कर रहे हैं। तुम कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, कितनी स्टडी है तुम्हारे पास, क्यों सुनते हो वो बातें? खुदारा बात समझो मेरी, ये दिल अगर पलट गया ना, तो हमने बड़े बड़ों को पलटते देखा है। और ये यजीदी हमारे सामने पूरी मिसाल मौजूद है, बड़े यानी सब कुछ बताता इन्हें। मगर जब शैतान आंखों पर लालच का पर्दा, हवस का पर्दा डालता है, तो इंसान वो कुछ कर जाता है कुछ सोच भी नहीं सकता। बलम बिन बाऊरा याद है आपको? ये वो शख्स था कि जो मुस्तजाबुद दावात था, सर उठाता था तो लोहे महफूज को देख लेता था, इतना बड़ा इबादत गुजार। और लालच क्या की, जब बनी इसराइल वाले गए पैसे लेकर कि आप पैसे लें, आपकी सारी दुआएं कबूल होती हैं, हजरत मूसा के खिलाफ जरा बद्दुआ कर दें। पहले तो आप उसने दौड़ा दिया कि पागल हो गए, मैं अल्लाह के नबी के बारे में बद्दुआ करूंगा। और पैसे बढ़ाए और इनाम बढ़ाए, औरतें दी, बहुत सारे काम किए उन्होंने। वही बात, इतना बड़ा इबादत गुजार था, क्या उसे नहीं पता था? मगर जब लालच और शैतान गालिब हो जाता है, बलम बिन बाऊरा ने वो बदबख्ती की कि हजरत मूसा के खिलाफ बद्दुआ करने चल पड़ा। मगर अल्लाह की शान देखें, वो बद्दुआ हजरत मूसा के खिलाफ करता था, अल्फाज अपने लिए निकलते थे, उसकी जबान लटक गई और कुफ्र पर उसका खात्मा हुआ। अब उलमा फरमाते हैं कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता था ना, है, क्योंकि वो असहाबे कहफ के साथ था, अच्छों के साथ रहा, वो कुत्ता जो है जन्नत में बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जाएगा और बलम बिन बाऊरा जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में डाला जाएगा। ये डरते रहना है हमें। ये वाकया सुनना अपनी जगह है, मगर ये जो जुल्म किया गया ना, रीजन क्या था? पैसे थे, लालच थी, इक्तिदार था। इससे समझ ही आई बात कि लालच, हवस, और जब बंदा शैतान का पैरोकार बन जाता है, फिर उससे कुछ भी मुतवक्के है। आप कभी ये ना सोचे कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। ये समझ ले अपने लिए जवाल का आपने शुरू कर दिया। जो अपने आप को महफूज समझता है ना कि यार बस मैं नहीं, मैं बड़ा पक्का हूं, कोई पक्का नहीं है भाई। जब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं तो मैं और आप कौन है? हमारे सहाबा लरसते थे, रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे ईमान की हिफाजत के लिए। पीराने पीर सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लोग कहते हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब वो अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा। गौसे पाक है, वलियों के सरदार, कहते ईमान बचाकर कब्र में जाना ये बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो और मुश्किल है? सैयदी आला हजरत ने 100 साल पहले एक बात कर दी थी कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इधर चोर घूम रहे ईमान के, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम सो रहे हो, मजे कर रहे हो, फिक्र ही नहीं ईमान की। ईमान की फिक्र करो, आमाल की फिक्र करो। अच्छी सोहबत बहुत जरूरी है। आज भी यजीदी टोला मौजूद है जो लोगों के ईमान छीनने के लिए और बुराइयों की तरफ मुसलमानों को लगाने के लिए तैयार है। हमें ढूंढना है आज के दौर में भी हुसैनी लोगों को कि वो कौन है जो सच्चे पंजतन के गुलाम हैं और हमें हुसैनी तरीके पर चलाते हैं और पकड़ पकड़ कर हमें गुनाहों से बचाते हैं। हमें अल्लाह की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो दावत इस्लामी की सूरत में हमें यह माहौल मिला हुआ है। अल्लाह इस माहौल पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। अब मैं आपको बताता हूं, उन जालिमों ने करना था जो कर लिया। हुआ क्या? कितने पैसे मिल गए, कितने मजे कर सके, अंजाम क्या हुआ? याद रहे कि जिस बदबख्त खौली बिन यजीद ने इमाम हुसैन का सरे अनवर तन से जुदा किया था ना, सर से काटा था मादल्ला, चंद ही बरस के बाद उसका क्या अंजाम हुआ कि मुख्तार सकफी, अब इसके बारे में आगे जाके बताता हूं, इस शख्स ने कातिलीन इमाम हुसैन के लिए एक ऑर्डर नाफिज किया और कहा कि करबला के मैदान में जो जो भी यजीदी लश्कर में था वो जहां पाया जाए उसे मार डाला जाए।
یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا. خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا. 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر. آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے. پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے. اچھا، اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا. ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا، یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا، اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا. 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھی، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کہتے نا، اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے. کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے.
ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے, اللہ اسے عروج دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. اللہ فرماتا اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر, بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے. اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے. پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے, مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے. کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا. اس نے ہمارے بندے مارے, ہم اس کے بندے مار دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے, دشمنیاں چلتی ہیں. ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں. ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے. انہوں نے ہمارے بندے مارے, اب ہم ان کے ماریں گے. اسی چکر میں زندگیاں گزر گئیں. ختم کریں ان چیزوں کو. ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے, مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے. تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم تکلیف سہ لیں گے, صبر کر لیں گے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے. قربانی دینے کے عادی بنو. چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے, چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے, ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے. ایسا نہیں, وقت کی قربانی دیں. آسے نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے, اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے, پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ, اس میں کتنی برکتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ. پھر مبارک ایام آ رہے ہیں. اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے, مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے. ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے, کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے, لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں
اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا جنت کا، اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے۔ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنے گی، پرصراط کی سواریاں بنے گی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ We can't able to count our hair، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یا پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی قربانی دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں۔ بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا، اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔
جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے, نیاز کرتا ہے, خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے, تو کسی غریب کا بھلا, کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں, جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے, خرچ کرے, اپنی جان کی قربانی پیش کرے, وقت دے, تو دیر از سم تھنگ رانگ. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ, یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے, اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں, ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے جب بہت قربانی ہوتی ہے, پاکستان ہو گیا, ہندوستان ہو گیا, بنگلہ دیش, جہاں بھی غریب ممالک ہیں, مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں, اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے, غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا, وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز, وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی اب جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں, نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں, یہ سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے, کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے, ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے, ٹرک والے, ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں, رسی والے, جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں ہماری گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا, اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا, کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے, لوگ اپنے رشتے داروں میں بانٹتے ہیں, بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے, بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا, ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے, اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں, بوٹی بناتے ہیں, جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں, یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری پہ جا کے بکتی ہیں تو وہاں شوز, تو جیکٹ وہ بنتا ہے, تو اس کی سلائی کڑھائی مزدوری کرنے والے, یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے, روزگار چلتا ہے, مزدوری ملتی ہے, گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں, اور پورے مملکت کا, پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. اربوں لوگ 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں. کئیوں کی آنکھیں
اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے۔ تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا، ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی، ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کرے، ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی۔ اے اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں، اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے۔ اے اللہ، تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ، اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے، اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے۔ ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں۔ اے اللہ تیری مہربانی، تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، تو نے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبہ بھی دکھایا، طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی، تیرے کرم کا شکریہ۔ اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے۔ اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں، گناہوں کا انبار سر پر ہے۔ اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں، تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے۔ اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، 5 وقت نماز ادا کروں گا۔ مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں، طاقت تو نے دینی ہے، مدد تو نے فرمانی ہے، استقامت تو نے دینی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے، حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے، اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا۔ اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو، جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں، تیرے بندے بہت
तड़प रहे हैं, ए अल्लाह जो तड़प रहे हैं, जो तरस रहे हैं, जो मचल रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें भी काबा दिखा दे, उन्हें भी हज की सआदत अता कर दे, आइंदा साल उन्हें भी अरफात की हाजिरी अता फरमा, बार बार उन्हें भी मदीना दिखा दे। ए अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की भी खैर फरमा, सारी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। ए अल्लाह मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, आल और औलाद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दावत इस्लामी की खैर फरमा, तरक्कियां और उरूज अता फरमा, हमारे अमीर अहले सुन्नत की खैर फरमा, तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत की खैर फरमा। बस मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ इस अंदाज से मांगते रहिएगा। ये भी बता दूं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ जरूरी नहीं अरबी में मांगी जाए, अच्छी बात है अगर अरबी की दुआएं याद हों, वरना उर्दू में भी, बल्कि आप अपनी मादरी जबान में भी दुआएं मांग सकते हैं। बस किसी भी जबान में मांगिए, वो तो दिलों के हाल भी जानता है। बस मांगते रहिएगा। आप ये सोच लीजिएगा कि एक बहुत बड़ा खजाना सामने पड़ा है और किसी को कहा जाए जितना भरना है भर लो, तो उसका जी नहीं भरता। वो चंद सिक्के उठाकर, चंद जवाहरात उठाकर सब्र नहीं करेगा, तो कहेगा अभी वक्त बाकी है और उठा लूं, अभी वक्त बाकी है और उठा लूं। तो गुरूब आफताब में जितनी भी देर बाकी हो, बस आप मांगते रहिएगा, आप इल्तिजाएं करते रहिएगा और ये सोचिएगा कि रहमत की बारिश हो रही है। मैं जितना नहा सकता हूं नहा लूं, जितना लूट सकता हूं लूट लूं। और हाजियों, एक और बात भी याद रखना, देखो हमें नहीं मालूम हम आइंदा साल आ सकें या ना आ सकें। पिछले साल कई लोगों ने हज किया जो इस साल शायद न जा पाए, बल्कि हो सकता है वो दुनिया में ही ना हो। क्या मालूम हमारा ये सफर भी आखिरी सफर हो। और ये सोचकर मांगना कि हो सकता है मेरे मरने से पहले अल्लाह ने मुझे एक चांस दे दिया है, मुझे मौका दे दिया है कि मरने से पहले मगफिरत तलब कर लो। तो बस दिल जमाई के साथ, खुश दिली के साथ, रिक्कत कल्बी के साथ खूब आपने दुआएं करनी है और गुरूब आफताब तक मांगे जाना है।